अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। खातिन हज़रात, पाकिस्तान का जो मंज़रनामा है उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है। पीडीएम का जलसा आ रहा है उस हवाले से, और कोरोना के बावजूद वो कह रहे हैं कि हमें अपना जलसा करना है। टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं, दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है, और दोनों तरफ से जो बयानात आ रहे हैं वो कोई मुसालहत की तरफ नहीं लेके जाने वाले हैं। इसका भी ज़रा तज़िया करेंगे, और साथ-साथ ये देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स बहुत ज़बरदस्त कई हो रही हैं। एक तो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं मुनीर अकरम, उन्होंने वो डोसियर जो है वो यूएनओ को दे दिया है, जो कि भारत की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का था पाकिस्तान के हवाले से। और साथ-साथ आपको पता है भारत के अंदर भी मामलात जो हैं वो काफ़ी ख़राब हो रहे हैं। फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उस पे जस्टिन ट्रूडो और दीगर जो इंटरनेशनल इदारे हैं, उन्होंने भी कंसर्न का इज़हार किया है। इन तमाम सूरत हाल का तजिया करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब हारून रशीद साहब। उनसे बात करेंगे। हारून साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हारून साहब, मीनार पाकिस्तान भर जाएगा? 11 जमातें हैं। मीनार और पाकिस्तान नहीं भर सकता। मीनार अच्छा, पाकिस्तान तो सिर्फ एक दफा भरा है, जब से ये मुल्क बना है। वो जनाजे पे खादिम हुसैन रिजवी के। मीनार पाकिस्तान नहीं भर सकता ये। तो फिर ये लोग ने अपोजिशन की ये 11 जमातें हैं, आप अंडर दूध एस्टिमेट तो नहीं कर रहे? दूध पीने वाले मजनू, ये खून देने वाले मजनू नहीं है। वो कर रहे हैं, एफर्ट पूरी कर रहे हैं, चंदा भी काफी जमा किया है, मोटिवेशन भी कर रहे हैं। वो खुद निकलेंगी मोहतरमा, शहर में गली गली जाएंगी। उनकी कोशिश होगी इमरान खान के बराबर जलसा हो जाए, लेकिन इमरान खान के जलसे में बिरयानी नहीं तकसीम हुई थी। हम्म। ये बिरयानी भी करेंगे, लेके भी जाएंगे, और भी जो इंसेंटिव दे सकते हैं देंगे। तो ये चंदे की रमजान क्यों जरूरत पड़ गई? ये तो चंदा को तो ये इमरान के ऊपर ताना देते थे कि इमरान चंदे इकट्ठे करता है। नहीं, ये ज्यादा करते हैं। ये तो अरकान असेंबली से जिनको टिकट देते हैं उनसे पैसे लेते हैं बक्सों से। जहाँ मजबूरी हो दूसरी बात है। वो वरना चंदा तो लाहौर के ताजिरों का वो एक्सेप्शन हासिल है। एक तो लाहौर को ये एक्सेप्शन हासिल है, इनके दौर में होती है कि भाई बजट का बड़ा हिस्सा इस पर खर्च होगा। दूसरा, लाहौर के ताजिरों को टैक्स देने की जरूरत नहीं, इनको चंदा दे दो बस। तो हम्म। मुझे याद है कि एक इलेक्शन में कि शाह आलम मार्केट वालों ने इनको कोई 35 लाख रुपए दिए। तो बहुत पुरानी बात है, हम्म। 88 की 90 की। और 5 लाख रुपए पीपल्स पार्टी को दिए थे। तो फिर लाहौर के ताजर इनके फर्जंद है ना, ये भी ताजर हैं, वो भी ताजर है। तो फिर इसका मतलब है कि अगर 11 जमातें मिलके भी मीनार पाकिस्तान नहीं भर सकेंगी, तो फिर ये अपोजिशन किस चीज की कर रही है? नहीं, मीनार पाकिस्तान तो नहीं बदला पोजीशन। वो तो देखिए, जमीयत उलमा इस्लाम ज्यादा मुतहर्रक है, उनके ज्यादा लोग नहीं। और नून लीग है, नून लीग में वर्कर नहीं होते, नून लीग में लीडर होते हैं और वोटर होते हैं। वर्कर बहुत कम है। अब वो कोशिश तो कर रही हैं, पूरी अपनी तमाम सलाहियत तो सर्व कर रही हैं। ख्वाजा साद रफीक भी कर रहे हैं, और कुछ लोग भी कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह भी कर रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग, ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी ही नहीं है, कभी थी ही नहीं। इसमें कौन है? इसके जो वोटर हैं, जो स्टेटस को के लोग हैं ना, इनकलाबी लोग तो नहीं। इनको इनकलाबी पार्टी, इस पार्टी की तश्कील ही ऐसी नहीं है। अरे लेकिन ये कामयाब जलसा हो जाएगा, मगर उससे क्या होगा? हाँ। जलसा तो इमरान खान को जब वो पहुंचा था तारुल कादरी के साथ, और वहदतुल मुस्लिमीन के लोग भी सपोर्ट कर रहे थे, तो काफी लोग थे। उतने लोग ये कर लेंगे, मगर वो तो अगस्त था, ये दिसंबर है। तो हाँ। दिसंबर में और क्या हो सकता है? और कोरोना भी है। दिसंबर शायरी का मौजू है, सियासत का नहीं है। ठीक बात है। अच्छा, ये और कोरोना कोरोना का। है, हाँ। कोरोना इतना फैला हुआ है। और वो ये सिर्फ ये नहीं है, अपोजिशन नहीं है, अपोजिशन ने तो हद ही कर दी ना। लेकिन रेलवे के बारे में आज दुनिया टीवी ने एक रिपोर्ट नशर की है, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। वो रेलवे स्टेशन में दिखा है फैसलाबाद का, इक्का दुक्का आदमी के सिवा किसी ने नहीं पहन रखा मास्क। और सारी सीटें ऑक्यूपाइड हैं। अब एक सीट के साथ आदमी बैठा हुआ और वो भी ना हो, मास्क भी ना हो, बिल्कुल साथ बैठा हो, तो उसका नतीजा क्या होगा? और जो सुपरिटेंडेंट हैं, अब सुपरिटेंडेंट होते हैं ना, पहले तो स्टेशन मास्टर होते थे, सुपरिटेंडेंट हैं जो वहाँ के रेलवे स्टेशन के, वो कह रहे थे बड़ा पक्का इंतजाम है जी। बड़ा वो भी नहीं था, वो माथे पे जो लगाते हैं क्या, मीटर होता है बुखार देखने के लिए, वो भी नहीं, वो भी हम लगाया था। तो थर्मामीटर सबका भी। यही हाल है। हम्म। तो वैसे वैसे हम सब कोरोना के ये कोई डिफरेंट किस्म का कोरोना आ रहा है? ये सेकंड मुझे पता चला है लाहौर और कराची से, कि ये जिन लोगों को हो रहा है वो 2-3 दिन से ज्यादा नहीं निकाल रहे, और जो हॉस्पिटल हॉस्पिटल जाते हैं उनकी भी वहां पे बड़ी बुरी हालत हो जाती है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, वही अच्छा। है कोरोना।
دیکھیے نا، جو لوگ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، شوگر کے ہیں، گردوں کے ہیں، ہارٹ کے ہیں، زیادہ عمر زیادہ ہے، مجھے ہوا نا جی، میں تو اس سے گزرا ہوں، کوئی ایسا تکلیف نہیں، منہ کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، آپ کو کھانے کا فیل نہیں اس طرح کر سکتے، کہ مطلب پوری طرح نہیں فیل کر سکتے، مگر پیراسیٹامول وغیرہ لے لیں تو درد بھی نہیں ہوتا زیادہ، تو آپ کو برائے نہ، سمٹمز وغیرہ ہوئی تھی ہارون صاحب؟ نہیں مجھے بخار سے محسوس ہوا رات کو، صبح میں نے جا کے ٹیسٹ کرایا، انہوں نے کہا پازیٹیو ہے، بس ہوں، آئسولیشن میں رہے، مجھے تو کوئی ایسا نہیں محسوس ہوا کہ وہی ہے کرونا، اس کی نوعیت بدل کیسے سکتی ہے، ہوں، مگر یہ کہ پھیل بہت گیا ہے نا، جب لوگ، ہاں، ہمارے لوگ لاپرواہ ہیں، بحیثیت ہے مجبوری، پوری قوم لاپرواہ ہے، اور جب لیڈر یہ حرکتیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہوں کہ دیکھیے کرونا اتنا بڑا مسئلہ نہیں، عمران خان کو جانا چاہیے، عمران خان ہوں، چلا جائے گا، فرض کیجئے کہ فوراً ہی وزیر اعظم بن جائے، پھر وہ روئیں گی بیٹھ کے، فرض ہوں، کیجئے وہ بن جائے، کوئی چانس نہیں ہے بن جائے، پھر وہ روئیں گی پچھلی حکومت اتنا ملبہ چھوڑ گئی ہے، جیسے عمران خان ہوتے ہیں، تو ہاں، یہ حکومتوں کے بدلنے سے تھوڑی کوئی سچویشن بہتر ہوتی ہے، ادارے بہتر بنانے سے ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے آج خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں 17 آدمی مر گئے، جی، ایک جی، اطلاع جی، دی ہے، حکومت تو چیک کہہ رہی ہے کہ آکسیجن کی گیس کے وجہ سے۔ سلنڈر نہیں تھے، آکسیجن کے سلنڈر نہیں تھے، کوئی بات ہے، ہوں، ان نازک حالات میں سلنڈر نہیں تھے جی، وہ 8-9 بجے کی بجائے صبح 3 بجے پہنچے، بھئی آپ کے پاس اسٹاک کیوں نہیں تھا؟ 100 ایک سلنڈر کا اسٹاک رکھا جاتا ہے، ساری قوم کی حالت، سول سروس کی یہی حالت ہے، بددلی کا شکار ہے، اور لیڈر کیا مثال پیش کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے میرا باپ بڑا ایماندار ہے، اس نے بڑی خدمت کی، ارے بھائی نواز شریف بھی اگر ایماندار ہے تو بے ایمان ہوتا کون ہے یار، ہوں، پھر تو کوئی بے ایمان ہوتا ہی نہیں ہے، بھئی آپ کے یہ محلات اور آپ کی یہ کمپنیاں اور یہ ٹی ٹیز اور یہ خربوں روپے، اور آپ کی تو کوئی جائیداد ہی نہیں تھی دنیا میں، وہ اچانک ایک دن میں کیسے ہو گئی 80-90 کروڑ ہوں، روپے کی، تو یہ صحیح بات۔ لیڈرشپ یہ مثال پیش کر رہی ہے، تو لوگ کیا، عام لوگ پھر کیا کر رہے ہیں، کوئی جو سوجھ بوجھ والے لوگ ہیں وہی بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، دیکھیے اب بھی صورتحال وہ نہیں ہے جو برازیل میں ہے، جو بھارت ہوں، میں ہے، جو امریکہ میں، وہ صورتحال نہیں ہے، ہوں، ٹھیک۔ اور اس پہ فائنلی قابو انشاءاللہ پا لیا جائے گا، حیدرآباد میں آج 12 علاقے جو ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو گیا، اور ہوں، جگہوں پہ ہو جائے گا، قابو تو پا لیا جائے گا، مگر کیوں آپ تلے ہوئے ہیں اپنے آپ کو برباد کرنے پہ، ہاں، یہ سوسائڈل ٹینڈنسی لگتی ہے۔ اور یہ جو ویکسین وغیرہ آ رہی ہے، روس نے بھی کہہ دیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ افیکٹو ہوگی جو آ رہی ہے؟ روس کا تو مجھے پتا نہیں، آکسفورڈ والے یہ کہتے ہیں 70% سے زیادہ نہیں ہے، اور البتہ یہ ہے کہ اسے وہ فریج میں رکھی جا سکتی ہے، اور جو امریکی ہے فائزر کی اور ایک اور کمپنی کی، وہ کوئی 90-95% مؤثر ہے، وہ تو روس میں تو شروع بھی کر دیا، اور برطانیہ میں بھی اجازت دے دی، امریکہ میں بھی آ جائے گی، کنٹرول بھی ہو جائے گا، دیکھو یہ کوئی پہلی وبا تھوڑی ہے، ہوں، وہ ہیضے کی وبا پھیلے گی، اسپینش فلو کی وبا پھیلی تھی، بے شمار وبائیں دنیا میں ہمیشہ، چیچک کی وبا پھیلی تھی، اور یہ پولیو کی پھیلی تھی، لاکھوں لوگ دنیا میں مرتے رہے ہیں، مجھے یہ کوئی پہلا نہیں ہے، اور 8 لاکھ قسم کے جراثیم جانوروں میں پائے جاتے ہیں، 8.5 لاکھ، ہاں، ہاں، اور انٹریکشن ہے جانوروں کے ساتھ، یہ خطرناک ہے، ہوں، تو اس کے لیے احتیاط کرنی چاہیے، مگر یہ کہ وہ احتیاط نہیں کرنی، اور ہوں، چمگادڑوں کا سوپ بھی پینا ہے، جس کا نام ہی سن کے آدمی کو کورونا، جس سے ہو جس سے جاتا زیادہ، ہے۔ اچھا تو ہارون صاحب، حرام اللہ تعالیٰ نے ایسے تو نہیں طے کیے، ہاں، کہتے ہیں جی انٹریکشن اینیملز کے ساتھ، ارے بھائی تم کھا رہے ہو، سانپ کھا رہے ہو، چمگادڑیں کھا رہے ہو، مینڈک کھا رہے ہو، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہو؟ لیکن ہو جائے گا کیوں ایسا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا، کمنگ بیک ٹو دس پولیٹیکل سینیریو، اس میں ہارون صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب نے کل ملتان میں یہ کہا ہے کہ یہ جو تمام اپوزیشن کی پی ڈی ایم کی جماعتیں نام لے کر انہوں نے کہا ہے، یہ غیر ملکی اشاروں پہ ناچ رہی ہیں، یہ مطلب فورن منسٹر کا یہ کہنا بغیر کسی ثبوت کے، یا ثبوت ہوں گے پھر ان کے پاس جو اگر انہوں نے کہا ہے؟ ثبوت انہیں دینے چاہیے، ویسے یہ تو ظاہر ہے نا کہ کچھ عرب ملک سپورٹ تو کر رہے ہیں نا، امارات والے بڑی لابی بنا رہے ہیں آج کل میڈیا میں، اور میڈیا ہاؤسز کے ساتھ بھی، آپ انڈیویجول کے کچھ جرنلسٹ کے دوستوں کو بھی ساتھ انہوں بھی، نے کانٹیکٹ کیا ہے ویسے؟ نہیں میں جو اس کماش کا آدمی ہوگا میرا دوست تو نہیں ہوگا نا، میرے دوست تو آپ ہیں لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں۔ کوشش کر رہے ہیں، بڑی کوشش کر رہے ہیں، امارات والوں کو بخار چڑھا ہوا ہے، پیسے بہت تنگ کر رہے ہیں، جیسے انڈیویجول کو پیسے تنگ کرتے ہیں، قوموں کو بھی تنگ کرتے ہیں، یاد ہے صحیح نا بات۔ آپ کو قرآن مجید کی وہ آیت کہ ہم کسی قوم کو اس وقت پکڑتے ہیں جب اسے اپنی معیشت پر ناز ہو جاتا ہے، وہ بصیرت لیبیا معیشت میں بھی رول چاہتے ہیں، ہر جگہ وہ اپنا کردار چاہتے ہیں، یمن میں گئے،
وہاں سے یعنی خاک چاٹی، پھر واپس آئے سعودی عربیہ، اب کچھ نہیں کر سکتا۔ یمن میں ہزاروں بچے مر گئے، بڑی بری حالت ہے، مکان برباد ہو گئے، پورا ملک ہی، کیا خوبصورت ملک ہے یمن، وہ برباد ہو گیا، کیا تاریخی آثار ہے وہاں پہ۔ تو وہ چاہتے ہیں، اور ویسے میں میری اطلاع یہ ہے کہ اس نے کہا، ملک نے، سعودی عرب کے ملک سلیمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ نہ کرو، لیکن اب اس میں کوشش یہ ہے کہ پاکستان مان جائے تو ان کے لیے آسان ہو جائے۔ آپ ایک اور وہ گیم کھیل رہے ہیں ہارون صاحب، شاید آپ کو پتہ ہی ہوگا، وہ یہ ہے کہ وہ فلسطین کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں تسلیم کر لیں، تاکہ پھر پاکستان وغیرہ کو آرام سے کہا جا سکے جی دیکھیں فلسطین نے کر لیا ہے تو پھر اب آپ بھی کر ہی جی، دیں۔ اور وہ انسینٹو کیا دے رہے ہیں پاکستان کو کہ کشمیر کا کشمیر مسئلہ کا حل کر دیں گے، یعنی جیسے انہوں نے فلسطین کا حل کیا ویسے کشمیر کا حل کر دیں گے۔ اور حالت یہ ہے، آپ کو پتا ہے ان کے ڈیفنس منسٹر نے کہا یہ جھوٹا ہے، وہ وزیر اعظم آپ کو یہ انسینٹو دے رہا ہے۔ He has no ethics. He has no ethics. ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی کنفیوز ہے، حکومت بھی کنفیوز ہے۔ دیکھیے عبد الباسط جیسے آدمی نے کہا، جو ہائی کمشنر تھے انڈیا میں، ہم سب جانتے ہیں، نہایت معقول اور نہایت محتاط آدمی، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ انہوں نے یہ آئیڈیا ڈراپ نہیں کیا ہے، یہ اب بھی ماننے کے لیے تیار ہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے ان کو۔ وہ بھائی اس پہ ڈیبیٹ کریں نا، پارلیمنٹ میں جائیں گے، جیسے قادیانی مسئلے پہ گئے تھے، ریفرنڈم کرائیں نا، قوم سے پوچھے آپ کون ہے یہ فیصلہ کرنے والے کہ اسرائیل کو مانیں گے یا نہیں مانیں۔ آپ کو یاد ہے سی ٹی پی ٹی پہ کتنا پریشر تھا، ہاں پھر جی۔ کیا ہوا تھا؟ وہ اس وقت لوگ کہتے تھے کہ جی اس کو مانے سوا چارہ ہی نہیں ہے، پریشر اتنا ہی ہوتا ہے جتنا آپ محسوس کرتے ہیں، آپ نہ کریں پریشر محسوس، آپ پریشر محسوس نہ کریں تو نہیں ہے بھائی، وہ تو جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ تو، اس کے بعد جو دوسرا آدمی آئے گا اس کا رویہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور پاکستان کہنا جی ہماری مجبوری، ہماری قوم نہیں مانتی، لیکن آپ کمال یہ دیکھیں، نہ حکومت کچھ کر رہی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، فیلر چھوڑ رہے ہیں، اخبار نویس تھوڑی بات کر رہے ہیں، اخبار نویسوں کے ہاں، پیچھے اور لوگ ہیں جو بات کر رہے ہیں۔ ایک صاحب ہیں جنہوں نے بڑی شدت سے حمایت کی تھی، اب وہ 2-3 دن سے مختلف لوگوں کے ذریعے مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں میں بات کرنا چاہتا ہوں، کبھی کہتے ہیں میری کتاب پہ تبصرہ لکھ لیں۔ میں نے کہا میں آپ کی کتاب کو چمٹے سے نہیں پکڑتا، آپ اسرائیل کو حمایت تسلیم کرنے کی حمایت کریں تو اپنا کام کریں، مجھ سے کیا غرض ہے آپ کو۔ اچھا اپوزیشن کو دیکھ لیں، سراج الحق صاحب نے کہا کہ میں لانگ مارچ کروں گا جب تک حکومت نہیں جائے گی اسلام آباد میں، یہ تو کر ہی رہے ہیں مولانا فضل الرحمان، اور وہ تو قابل فہم ہے نواز شریف صاحب کر رہے ہیں۔ تو وہ بھائی سراج الحق صاحب آپ حکومت کو ہٹا دیں، چلو مان لیا، آپ کو کیا ملے گا؟ کشمیر کے لیے کریں نا، ہاں، ہاں۔ اسرائیل کے معاملے پہ کریں نا لانگ مارچ، اس پہ تو کوئی بات نہیں کرتا، اپوزیشن حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے، حکومت اپوزیشن کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے۔ یہ مولانا فضل الرحمان 10 سال کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے، جنگ میں ان کا انٹرویو چھپا ہوا موجود ہے کہ میں اس کو جہاد مانتا ہی نہیں، اور اس کے فوراً ہی بعد وہ بنا دیے گئے تھے، زرداری صاحب نے بنایا تو پھر نواز شریف صاحب نے برقرار رکھا، تو سفارتی مہم تو حکومت نے بھی کوئی نہیں چلائی۔ تو یہ کنفیوز لیڈرشپ ہے ساری کی ساری۔ مصیبت یہ ہے اخبار بھی جو ہیں وہ کسی ایک پارٹی کی حمایت یا مخالفت کرتے ہیں کہ اب ہر ایک کا اپنا تعصب ہے، بعض کا مفاد بھی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے اس کا وہاں واشنگٹن میں ایک گھر ہے، اس پہ 1,25,00,000 روپے کا ٹیکس کا نوٹس اس کو 8-10 سال سے ملا ہوا ہے۔ تو وہ تو میاں صاحب آ گئے، پھر نگران حکومت کے دور میں ملا تھا، پھر میاں صاحب نے اسے کیا کہنا تھا، 2.5 سال ان کو بھی ہو گئے، 7.5-8 سال ہو گئے، اس پہ کاروائی نہیں ہو رہی، یہ تو گورننس ہے۔ اور خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل کا تو آپ نے دیکھا، اور گورننس کا عالم تو واقعتاً بہت ہی برا ہے، اور جو وعدے بھی کیے گئے تھے حکومت کی طرف سے وہ بھی پورے نہیں ہو رہے۔ ایک چیز مجھے یہ بتائیں ہم سب کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے انٹرنیشنلی، وہ جو میں نے ابھی انٹرو میں بھی یہ بات کی، جو ڈوسیئر دیا گیا ہے اب وہ اقوام متحدہ کے تک لیول تک بھی پہنچ گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کچھ امپیکٹ پڑے گا پریکٹیکلی؟ نہیں ہوگا تو صحیح نا، ظاہر ہے، دیکھیے نا بڑی کنکریٹ ایویڈنس ہے، اور افغانستان کے معاملے میں جو ٹیررزم ہو رہا ہے وہ بھی بڑی کنکریٹ ایویڈنس ہے۔ ہم کبھی ضرورت سے زیادہ ڈر جاتے ہیں، احتیاط اور چیز ہوتی ہے، خوف اور چیز ہوتا ہے۔ ہمیں جب یہاں فرقہ وارانہ فسادات ہو رہے تھے تو عربوں کو اور ایرانیوں کو بتانا چاہیے تھا آپ ایسا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اور ان کی مجال نہیں تھی کہ وہ کرتے، اس وقت تو حالات پاکستان کے حق میں تھے بہت، اور دنیا کو ہمدردی تھی، پاکستان میں ٹیررزم ہو رہا تھا۔ تو اب بھی جو ہے یہ بہت تاخیر کر دی ہے اس میں، لیکن چلیے تاخیر سے کیا مگر اس کو جاری رکھیں، یہ بھرپور مہم کی ضرورت۔ پاکستانی فارن آفس جو ہے انڈین فارن آفس سے بہتر ہے،
یہ وہ تسلیم کرتے ہیں. ہمارے یہاں بہت اچھے لوگ ہیں، انہیں کام کرنے نہیں دیا جاتا، لیکن اوپر لیڈرشپ کنفیوز ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کنفیوز ہے، یہ بھی کنفیوز ہے. اتنا پریشر نہ ہو جائے، جنگ نہ ہو جائے. بھائی جنگ خوف کے توازن سے جنگ کو روکا جا سکتا ہے. اگر وہ خوفزدہ ہوں گے تو جنگ نہیں کریں گے. آپ بھی زیادتی نہ کریں اور ان سے بھی کہیں گے وہ زیادتی نہ کریں. ٹھیک ہے، یہی ایک طریقہ ہے. ٹھیک بات. اچھا آج ذرا تھوڑے سے کوشچنز بھی لے لیتے ہیں ہم سب. یہ ایک کوشچن ہے، عمران اجاز لکھ رہے ہیں کہ واٹس یور تھاٹس اباؤٹ دوز جرنلسٹ ہو وینٹ ٹو کورٹ فار نواز شریف اسپیچ ٹو بی ایئرڈ. یہ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ جو پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا تھا کہ سلسلہ چلا بس وہ پھر جرنلسٹ تو نہیں ہے جو نواز شریف کے لیے عدالت میں جائے یا عمران خان کے لیے جائے یا قانون صاحب زرداری. اتنے بڑے نام ہیں. وہ بڑے اب بڑے دیکھیں نام سب ایسے ہی ہوتے ہیں. اور بہت سو نے تو یہ کہا ہم نے پڑھا ہی نہیں تھا، ویسے ہی دستخط کر دیا. وہ آپ کو ہاں بتایا نا یہ ایک مسئلہ، ملک اسلم حیات والا قصہ بتایا تھا نا کہ وہ انہوں نے دستخط کر دیے کسی چیز پہ، تو آغا شریف کشمیری نے کہا کہ اس کا کیا ہے، اس کی موت کے وارنٹ پہ اسے چاہے دستخط کرے، اس کو دستخط کرنے کا شوق ہے. اب وہ محترمہ نسیم زہرا صاحبہ جو ہیں انہوں نے تو لا تعلقی اختیار کر لی، کچھ اور لوگوں نے بھی کر لی، اور عدالت نے بھی کہا کہ بھائی یہ کیا چیز ہے. تو یہ جرنلسٹوں کا کام نہیں ہے کہ وہ ایک ایبسکانڈر کے لیے بیان دیں. نواز شریف صاحب دیکھیے کوئی عمران خان کے خلاف ہے، یہ تو قابل فہم ہے. عمران خان نے کوئی کارنامہ انجام نہیں کی دیا، باتیں کی. اب آ کے کہیں گاڑی پٹڑی پہ چڑھنے کا امکان پڑا، لیکن اس کو ریپلیس کر دیا جائے نواز شریف صاحب سے. پہلی بات یہ عدالت کی پابندی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ نفرت پھیلاتا ہے. وہ تقریر تھوڑی کرتا ہے، وہ تقریر کرے، اپنا مدعا بیان کرے. اول تو اسے حق ہی نہیں ہے، اس پہ پابندی لگ چکی ہے. بیٹی اس کی موجود ہے اسی طرح کی کو پکار کرنے کے لیے. تو جرنلسٹوں کو نہیں جانا چاہیے تھا. بہرحال اس میں کچھ اچھے بھلے لوگ بھی ہیں، کبھی کبھی بہادر بننے کا شوق بھی پیدا. نہیں، آئی رحمان جیسے لوگ جو ہیں ان کا آنا دیکھیں نا، مطلب ساری زندگی ان کی ہیومن آپ نے رائٹس کے حوالے. کس آدمی کا نام لیا ہے؟ آئیے رحمان نے ایک آرٹیکل میں لکھا، چھپا ہوا موجود ہے ڈان میں، کہ مسلمان دور اول سے علم کے دشمن ہیں، دور اول سے. اور اس کی مثال یہ دی کہ اسکندریہ میں حضرت عمر کے دور میں ایک لائبریری جلا دی گئی تھی، جو سفید جھوٹ ہے. پچھلی صدی کی بگننگ میں یہ ڈیبیٹ ہوئی، کسی پادری نے یہ افسانہ گڑھا، علامہ شبلی نعمانی نے اس کا جواب دیا، یہ بحث وہیں ختم ہو گئی. یہ ہیں آئیے رحمان صاحب. یہ پورا ایک گروپ ہے جو ایک ٹاپ پراپرٹی ڈیلر کے لیے بھی کام کرتے ہیں، اوروں کے لیے بھی کام کرتے ہیں، این جی اوز کے لیے بھی کرتے ہیں. یہ کمیونسٹ ہوتے تھے، پھر یہ پتا چلا ہے امریکہ سے ان کی دوستی ہو گئی ہے. 30 40 50 سال تو ہم سنتے رہے یہ امریکہ دشمن ہے، پھر یہ اور این جی تیس اوز میں چالیس چلے گئے. چالیس سال جو ہیں یہ نواز شریف کے خلاف لکھتے رہے، آج یہ ان کا ہیرو ہے. آج یہ ان کا ہیرو ہے. ان لوگوں کا کیا ہے؟ یہ جو دانشور بنا لیے جاتے ہیں نا معاشرے میں، بس وہ کیا، میں ایک آدمی بوڑھا آدمی میں کیا کہوں، مجھ سے بھی بڑے عمر میں وہ آئیے رحمان بالکل ایک ناقابل اعتبار آدمی ہے، مشکوک ہے. یہ اسٹیٹ کی کمزوری ہے کہ وہ دندنا تک. اچھا جی، ایک اور کویشچن لیتے ہیں جی. بریرہ صاحب لکھ رہی ہیں کہ السلام علیکم سر، پاکستان انڈیا کے سکھوں کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھا رہا؟ میڈیا میں سکھ کسانوں کا ایشو جو ہے کسی نے اٹھایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ویسے ہم لوگ اس کو کیوں نہیں کرتے؟ وہ ہمارے ہر ایشو کے اوپر بولتے ہیں. بس جیسے مطلب ہم انہیں حیرت ہے ویسے مجھے حیرت ہے. بھائی ہاں مجھے آج سکھوں نے میسج بھیجا کہ بھائی ہم تو دل و جان سے پاکستان کے ساتھ ہیں. آپ جانتے ہیں پنجابی فلمیں اگر آپ نے ان کی دیکھی ہو، میں تو جی دیکھی جی کچھ صرف اس لیے کہ بھائی وہ کیا سوچتے ہیں، کچھ ان کا نظر آیا. فلم سے اگرچہ پورا پتہ نہیں چلا، وہ تو انڈیا کا نام نہیں لینے کا روا تھا. اچھا ہاں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ظاہر ہے سکھوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہے، مسلمانوں کے ساتھ اس سے زیادہ ہو رہی ہے. ایک تو پھر بھی واویلا بہت کرتے ہیں، بدھوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہے، عیسائیوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہے، دلت بیچارے جو ان کے ساتھ تو ہمیشہ سے ہو رہی ہے. یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ کینیڈا کا وزیر اعظم بات کرتا ہے، ہم نہیں کرتے. میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں، کمزوری ہے نا. اور یہ طاقت ایک نفسیاتی چیز ہوتی ہے. آپ ایک، میں ہر آدمی کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ کتابیں پڑھے، وہ جو اس دور کے بارے میں لکھی گئی جب جناب رسالت مآب دنیا سے تشریف لے گئے. مثال ہو گیا آپ کا، تو جناب ابو بکر صدیق سے کہا گیا، اور کہا بھی کس نے، حضرت عمر نے جا کے کہا اسامہ کا لشکر میں بھیجے. انہوں نے کہا دیکھیے کیا سخت فکرہ ہے، اور کون کس سے کہہ رہا ہے، دو ایسے سبحان جلیل القدر آدمی. کہا عمر دور جاہلیت میں تم اتنے خوددار تھے اللہ. اور اب اتنے خوار ہو گئے ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے
پھر انہوں نے واہ ذاتی طور پہ قیادت کی. پہلی ایک جنگ ایسی بھی ہے جس میں وہ جنگی اونٹ ہی نہیں تھے, سواری کے اونٹ تھے, اور ارتداد کے فتنے کا طائف, مکہ اور مدینہ کے سوا سب لوگ بگڑ گئے. اس لیے کہ وہ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کے بدوؤں کے دلوں میں ایمان نہیں اترا, وہ تو واہ مجبوری سے اتنی طاقت تھی تو وہ ایمان لے آئے تھے. انہوں نے اس کو سٹیبل کیا, اور سٹیبل کرنے کے فوراً بعد, اور کتنی تکلیف دہ جنگیں ہوں گی اور کتنی مشکل ہوگی, لیکن جب عزم اور ایمان ہوتا ہے, ہمارے زمانے میں اس کی مثال موجود ہے. ویسے ان جیسا تو کوئی ہو نہیں سکتا. قائد اعظم ان کی ایک مثال ہے. کیا تھا ان کے پاس؟ کانگریس ان سے 100 گنا بڑی تھی. ان کو چیک اوپن چیک ملتے تھے برلا اور ٹاٹا کے. تو اس کے بعد پھر فوراً ہی جناب خالد مسنہ بن حارثہ نے شروع کر دیا تھا چھاپا مار جنگ. خود ہی پہلے تو شروع کر دی برائے نام اجازت لے کر. تو پھر جو ایران پہ ان کو, ایران میں جو جنگیں ہوئی ہیں اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں تو آپ دنگ رہ جائیں کہ کیا تناسب ہے فوجوں کا اور کتنی مشکل پڑی, مگر یہ ایران کو فتح کیا. اور ابھی وہ آدھا فتح کیا تھا تو وہاں سے حکم ملا کہ چلو سیریا پہنچ جاؤ, وہاں سے دوسری طرف سے خطرہ تھا. تو ان کے پاس تھا کیا یار؟ ان کے پاس کوئی ہاں منجنیقیں تھیں, ان کے پاس کوئی, ایرانیوں کی تو کوئی کتنی تھی, 1200 برس ہو گئے تھے ایرانی حکومت کو, اور نوشیروان جیسا حکمران گزر چکا تھا, اور کیا وہ آرگنائزڈ آرمی تھی, اور کیا ان کا تجربہ تھا جنگوں کا. اور روم دوسری طرف تھا, کتنی بڑی سلطنت تھی. ان دونوں سے لڑ گئے نا وہ. بالکل ہمیں لڑنا نہیں ہے, ہمیں صرف اتنا کرنا ہے کہ یہ بات ایموشنلی تو سٹیبل رہیں, توکل کریں. ان کو سب کو میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب سے خاص طور پہ کہتا ہوں قائد اعظم کو پڑھا کرو, ہاں اور تو خیر یہ کیا پڑھیں گے. تو باتیں کرنا صحیح ہو رہا ہے, عمل کرنا ہو رہا ہے, جب سر پہ آ پڑتی ہے تو کنفیوز ہے. کوالالمپور میں کانفرنس بلا لی, پھر کیا ہوا؟ یہ ان کا ہاں انیشیٹو تھا, یہ مہاتیر کا یا ردوان کا نہیں تھا. مہاتیر یا ردوان کا ہوتا, جو مرضی ہو جاتا وہ کھڑے رہتے, ہاں نقصان اٹھاتے تھے. یہ نا مہاتیر بیچارے کے خلاف تو بغاوت ہی ہو گئی. ردوان نے بھی بڑے مشکل وقت گزارا ہے, یہ خامیاں ان میں بھی ہیں, کوئی فرشتے نہیں ہے. مگر ظاہر عمران خان صاحب کو دھمکی ملی ادھر سے سعودی عرب سے, آپ نہیں جا سکتے, وہ نہیں گئے. ہے. حالانکہ تو ہارون پہلے صاحب آپ سوچ, اس میں یہ جو بات ہے کہ لوگ یہ کہیں گے جی کہ انڈیا کہے گا کہ جناب ہمارے اندرونی معاملات میں آپ دخل اندازی کر رہے ہیں, تو انڈیا نے تو خود امریکہ کے اندر جا کے یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ اب کی بار ٹرمپ سرکار اتنے اتنے بڑے جلسے کیے اور اس کو سپورٹ کیا, تو یہ ان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی اندرونی نہیں. معاملات میں مداخلت کیا ہے؟ مطلب اس کو آپ نرم لہجے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیچارے تکلیف میں ہیں, تو بھارتی حکومت ان کی تکالیف کا ازالہ کرے, تو وہ خود اس کے اپنے مفاد میں ہے. وہ ٹروڈو کا کیا کسی نے بگاڑ لیا ہے؟ اس کا کیا کسی نے بگاڑ لیا؟ ہاں، بالکل ٹھیک بات. کچھ نہیں ہوتا. یہ صرف انداز فکر کی بات ہے. جو لوگ ہر وقت حساب کتاب لگاتے رہتے ہیں نا بہت باریک, کیسے یہ نقصان ہو جائے گا, وہ عمران خان کے ارد گرد کون ہے آپ دیکھتے ہیں نا. فیصل بابڈا مشورہ دے گا, علی زیدی مشورہ دے گا, یہ جو صدر صاحب ہے, مجھے ان کا نام ہی بھول گیا ہے, صدر پاکستان جو ہے, یہ عارف الوی. مشورے دیں گے, ہیں؟ یہ زلفی مشورہ دے گا, یہ انہیں بتائے گا. بھائی خوف کی حالت میں کوئی اسٹریٹجی نہیں ہوتی, اور نہ ہی وہ کوئی جنون کی حالت میں کوئی اسٹریٹجی ہوتی ہے. اوور آپٹیمسٹ بھی نہیں ہونا چاہیے, حقیقت پسندی چاہیے ہوتی ہے. جسونت سنگھ نے کہا تھا محمد علی جناح نو کہتے رہے اور انہوں نے پاکستان بنا واہ دیا. واہ. صرف نو کہتے رہے. نو کب کہتے تھے؟ جب کہنے کی ضرورت ہوتی تھی. یس بھی کہتے تھے, ہر ایک سے ملے, ہر ایک سے مذاکرات کیے. گاندھی سے کتنے مذاکرات کیے, عبد الغفار خان سے کیے, بنگالی لیڈروں سے کیے, انگریزوں سے کیے, بڑے 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 طویل تھکا دینے والے مذاکرات. ایسی حالت ہو جاتی تھی. رانا لیاقت علی خان نے لکھا ہے کہ میں ان کے کمرے میں گئی, وہ بوٹ نہیں اتار سکے تھے اور سوئے ہوئے تھے, آندھی آ گئی تھی اور بتیاں جل رہی تھیں اور پردے ہاں اڑ رہے تھے, میں نے دروازے بند کیے, لائٹیں بجھائیں, اتنا تھک گئے تھے, بیمار تھے. مگر اس سبحان بیمار آدمی کو ایک بات کا پتا تھا کہ فیصلے عرش معلیٰ پہ ہوتے ہیں, زمین پہ نہیں ہوتے. اللہ. اور جو کاز ہو, جب بڑا کاز ہو, ان کا کوئی کاز ہی نہیں ہے. وہ مشرف نے کہا تھا جب وہ آیا, اس سے پوچھا کہ پاکستان بڑا مشکل ملک ہے, ہیرلڈ میں اس کا انٹرویو چھپا تھا, میں اسی دن اس سے مایوس ہو گیا. اس نے کہا مشکل ہے گورن کرنا, بٹ آئی ہوپ آئی ول انجوائے اٹ.
اقتدار ओह! انجॉय करने की ज़रूरत नहीं की चीज़ नहीं है। बहुत बड़ी भारी ज़िम्मेदारी हज़रत उमर आ रहे थे, ग़ालिबन आखिरी हज जो उन्होंने किया, वो 10 एक हज किए, तो वो मीटिंग करते थे इनफैक्ट तो वहाँ पे, हज भी कर लेते थे। तो चादर बिछाई सहरा में, वो कंकरियाँ आपने देखी होंगी, वो सपाट कंकरी छोटी-छोटी हैं, ये आतिफ़ किसी ज़माने में फटा था, लाखों साल पहले या हज़ारों साल पहले। तो उस पे चादर बिछाई और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मेरी उम्र बढ़ गई, मेरी रिया फैल गई, मेरी हिम्मत टूट गई। इससे पहले कि कोई गलती हो जाए मुझे इस दुनिया से उठा ले। ये इतना एहसास ज़िम्मेदारी होता है, ठीक है? ये अब सुल्तान अब्दुल हमीद गया गुज़रा आदमी था, पर कितने मौक़े पे उसने स्टैंड लिया जब मुसलमानों को हज से रोका गया, जब फ्रांस में एक ड्रामा स्टेज किया जाने लगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। जब आप स्टैंड लेते हैं, तुर्की उस वक़्त कोई ताकतवर मुल्क नहीं था, जो मर्द बीमार कहा जाता था यूरोप को। जब आप स्टैंड लेते हैं, आपको यकीन होता है अल्लाह आपकी मदद करता है। और खुदा को कोई लश्कर नहीं चाहिए होता, वो फ़ौजें पैदा कर देता है। कुन सही बात फ़यकून है। से। वो कायदादा तो लंदन चले गए थे मायूस होके, हाँ, लेकिन जब वो आ गए और यकसू हाँ, हो गए और इन्हीं की हरकतों से यही मुस्लिम लीगी थे, कोई मुख्तलिफ नहीं थे, ऐसे ही थे। ऐसे ही थे। बहादुर यार की बात और है, राजा गजनफर की बात और राजा रसम महमूदाबाद थे, अब्दुर रब निश्तर थे, बहादुर यार जंग थे। वो स्टूडेंट तो थे ही, नौजवान तो अच्छे थे ही और वर्कर थे, आम आदमी तो मुखलिस होता ही है बड़ी हद तक। तो उन्होंने मुल्क बना दिया ना, अब इनसे ही अच्छा भला मुल्क नहीं चला, 9% टैक्स वसूली है पाकिस्तान में, इंडिया में है 16%। आप इसको 16% पे ले जाने के लिए एफबीआर की मैं हमेशा अर्ज़ करता रहता हूँ, तश्कील-ए-नौ दरकार है। उसको छेड़ते नहीं डरते हुए। ये सारी एस्टेब्लिशमेंट और सारी हुकूमत इतनी दलेर है, आदमी मौजूद है ये कर सकते हैं। मगर नाक़स मशीर, खुशामद पसंदी, सिखों हाँ, की उन्होंने क्या मदद करनी है? सिखों की जिन्होंने मदद करनी थी उन्होंने की थी, कश्मीरियों की जिन्होंने मदद करनी थी उन्होंने की थी और जिन्होंने हाँ, सोवियत यूनियन को तोड़ डाला, वो थे, वो ज़िया-उल-हक कहते थे आई एम अ रिलक्टेंट रूलर। हाँ, लेकिन वो जनरल अख्तर अब्दुल रहमान ने एक जगह लिखा है कि उसके अंदर फेथ बड़ा मज़बूत था। अब वो हुँ, फौजी हुकूमत तो कोई अच्छी हुकूमत नहीं होती, ठीक है ना? हुकूमत तो जमहूरी इलेक्टेड होनी चाहिए, हाँ, लेकिन उसमें चूँकि फेथ था, उसने सोवियत यूनियन को तोड़ डाला और इंडिया को ठिकाने पे रखा। उस वक़्त सिर्फ़ पाकिस्तान में इस्तेहकाम था, ईरान में भी नहीं था, इंडिया में भी नहीं था। हुँ, हालाँकि देखिए ना, वो उसके साथ कौन से अच्छे सियासतदान थे, मगर फेथ तो था। फ़ेथ एटमी एटमी प्रोग्राम हमने बनाया, भुट्टो साहब ने शुरू किया, ज़िया-उल-हक ने। ज़िया-उल-हक को कितनी धमकियाँ मिली होंगी आपको अंदाज़ा है? हुँ, गुलाम इसहाक़ों को कितनी धमकियाँ मिली, बहुत से वाक़यात मुझे मालूम है, मगर डटे रहे। हमने एटम बम बना लिया, आज हम महफ़ूज़ हैं। आप डट के खड़े हों, गैर ज़िम्मेदाराना हरकत ना करें, लाउबालीपन ना करें। एक तरफ तो इमरान खान साहब ये कहते हैं मोदी के बारे में मुझे उम्र भर छोटे लोगों से वास्ता पड़ा। यानी जब अपनी ज़ात का मसला आता है तो इतने गर्म हो जाते हैं। दूसरी तरफ ये सिखों की हमायत नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? हाँ, हाँ, सही बात। ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा एक और क्वेश्चन है, अभी आपने कश्मीर का ज़िक्र किया तो कश्मीर ही के हवाले से ये पूछ रहे हैं जी, इमरान के प्रोफ़ेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब ने प्रेडिक्ट किया है कि कश्मीर 2025 तक आज़ाद हो जाएगा और पाकिस्तान का शुक्रगुज़ार नहीं होगा। क्या पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा या नहीं कर पाएगा? पाकिस्तान कार तो कुछ नहीं देखिए इसको बाद में मुग़ालता हो जाता है। हुँ, मुग़ालता यूँ होता है देखिए ये जो लोग हैं हम समझते हैं हमेशा वो कश्फ की बात कर रहे हैं। हुँ, लाज़िम नहीं है कश्फ एक तो कश्फ बजाय खुद भी कोई फ़ाइनल चीज़ नहीं है। कोई जैसे ये कोई पैगंबर कहता है तो कोई पैगंबर तो नहीं जो पैगंबरान उज़्ज़ाम है अल्लाह के नेक तरीन बंदे, चुने हुए बरगुज़ीदा लोग, उनकी बात और है। लेकिन ये कश्फ नहीं है मेरे ख़्याल में, ये अंदाज़ा है और शुक्रगुज़ार वो हमारे क्या ख़ाक होंगे, हमने उनकी क्या मदद की है। लेकिन ये कि वो पाकिस्तान से अगर उनका इल्हाक़ हो जाए, फ़र्ज़ कीजिए उनका इल्हाक़ हो जाए, हमने मदद नहीं की, उन्होंने हमारी मदद की है। उन्होंने 9 लाख इंडियन आर्मी एंगेज रखी हुई है, उनकी वज़ह से आप महफ़ूज़ हैं। और वो देखिए अली गिलानी तो 60 साल से मक़तल में खड़ा है, औरतें उनकी दोहरी मुसीबत में हैं, देखिए ना। मर्द तो घरों से बाहर निकल जा सकते हैं, जंगलों में रह सकते हैं, नौजवान उनके उठा लिए गए हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये हिस्टोरिकल प्रोसेस होता है, फाइनली कश्मीर को आज़ाद तो होना ही है और कश्मीरी हमारे ब ब वतन का एक हिस्सा हैं। है उनमें कुछ मिज़ाज में
یہ ذرا پیچیدہ بحثیں ہیں کہ وہ نسلی تفاخر جو ہے کشمیریوں میں بھی ہے، جیسے ہمارے پشتون بھائیوں میں ہے اور بعض قوموں میں ہوتا ہے، وہ جموں والے بعض اوقات شکایت کرتے ہیں، لیکن یہ ایک بڑی جینون تحریک ہے، اس میں خون بہایا گیا ہے، اس میں ہجرت کی گئی ہے اور قرآن مجید گارنٹی کرتا ہے اس بات کی کہ اگر تم جہاد کرو گے اور ہجرت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا کرے گا۔ یہی تو آیت تھی جو ضیاء الحق نے پڑھ کے سنائی تھی فوجیوں کو جب وہ افغانستان کا فیصلہ کیا۔ برزنسکی تو یہ کہنے کے لیے آیا تھا کہ انہیں انگیج رکھیں، مجھے تو یاد ہے اچھی طرح سے وہ دن، میں کام کر رہا تھا افغانستان پہ، اس نے کہا نو، انگیج نہیں کریں گے، ان کو آموں کے پار بھیجیں گے، اور بھیج دیا نا اس نے۔ بھیج دیا بھیج دیا۔ اچھا ایک اور یہ بھارت کے حوالے سے، یہ آج ہرم صاحب آپ کو پتہ ہے آج 28 سال ہو گئے بابری مسجد کے واقعے کو، آج بڑا دل کڑا ہوا ہے، کیسا فیل کر رہے ہیں آج آپ؟ ظاہر ہے، اور پہلا سال ہے یہ، یعنی کیا کہنا چاہیے اس کو، برسی کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے، مجھے کوئی موزوں لفظ نہیں ملتا ہے، جب سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ دے دیا 450 برس پہلے وہ مسجد بنی تھی، 450 سال تو کسی نے نہیں کہا یہ رام مندر ہے، پھر اچانک ان پہ انکشاف ہوا، خیر انکشافات تو ان پہ بہت ہو رہے ہیں، عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، وہ ایک ان کا منسٹر جو ہے وہ اس کو کرونا ہو گیا ہے، وہ گائے کے پیشاب سے اپنا علاج کر رہا تھا، اور وہ کہتے پلاسٹک سرجری بھی ہماری ایجاد ہے اور یہ بھی ہم نے بنایا تھا اور فلاں بھی ہم نے بنایا تھا، اور یہ جو مسلمانوں کی یادگاریں دراصل یہ پرانے ہندو راجوں نے بنائی تھی، تو ایک پاگل پن سوار ہے۔ انڈیا کی فکر کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، انڈین مسلمانوں کی تکلیف پہ تو دل کٹتا ہے، کٹنا ہی چاہیے، اگر آپ مسلمان ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اسے تکلیف پہنچے گی، جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے حصے کو پہنچتی ہے، الہ آباد میں ہو یا انڈیا میں ہو یا کشمیر میں ہو، لیکن ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، ہمیں ایک ملٹری پاور ہے، لیکن ہمیں ایک معاشی طاقت جب تک نہیں ہوں گے ہم دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے امن چاہیے، امن ہو تو استحکام ہوتا ہے، استحکام ہو تو معاشی ترقی ہوتی ہے۔ بھائی دیکھیے 30 سال تک ہماری ترقی کی رفتار ان سے تیز تھی، 87 تک، پھر اس کے بعد ٹھیک کیا بات۔ ہوا؟ اس کے بعد جمہوریت آ گئی، عجیب جمہوریت آئی ہے، کمال ہے۔ آپ کو پتا ہے بھٹو صاحب کے دور میں بھی 2% تھی شرح ترقی، اور زرداری صاحب کے دور میں بھی 2% تھی، یہ جو 5-7% دکھاتے ہیں یہ فگر فج کرتے تھے اسحاق ڈار صاحب، پتہ نہیں کتنے کی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، $60 ملین جرمانہ ہوا تھا اس پہ، یہ دنیا کا واحد وزیر خزانہ ہے جو فگر فج کرتا تھا اور اس پہ جرمانہ ہوتا تھا۔ پاکستان کو استحکام کی ضرورت ہے، معاشی ترقی کی ضرورت ہے، امن کی ضرورت ہے، اور ایک منیمم کنسنسس کی ضرورت ہے۔ تو کنسنسس کیسے ہوگا؟ اپوزیشن تو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، عمران خان ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بھی تو نہیں سننے کنسنسس کے لیے تیار، عمران خان بھی نہیں سننے، عمران خان بھی نہیں سننے کے لیے تیار، یہ سچویشن ماشاء اللہ کی طرف جا سکتی ہے، یا یہ آزما لیں اپنا ہنر، یہ دسمبر میں اور جنوری میں کوئی لانگ مارچ ڈھنگ کا نہیں ہو سکتا، اس نے اگست میں کیا تھا نہیں کامیاب ہو سکا تھا، اسے ہم سمجھاتے رہ گئے تھے، آپ کو تو یاد ہی ہوگا، کہتے رہے نہ کرو خان صاحب نہ کرو، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے اور یہ اس سے بالکل اینٹی کلائمیکس ہو جائے گا، وہ نہیں مانا تھا، یہ اس کا بھی کچھ نہیں ہوگا، وہ صرف ایک صورت میں حکومت بدل سکتی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ ایم کیو ایم کو اور کاف لیگ سے کہہ دے کہ الگ ہو جاؤ، پھر ہو سکتی ہے، اور وہ ان حالات میں کیوں کہے گی؟ بھائی پیپلز پارٹی ان کے خلاف ہے، نون لیگ تو خلاف ہے ہی بھی، اس کو عدالت نے نااہل کر دیا اور یہ کہتے ہیں کہ فوج کے کہنے پہ کی، تو کیا وہ پی ٹی آئی کو بھی اپنے خلاف کھڑا کر لے گی؟ لیکن فائنلی ہر چیز کا انجام کیا ہوتا ہے، بات تو کرنی ہی پڑے گی، کرنی پڑے گی۔ اور جو کیا کوئی جتنا زیادہ نامقبولیت کا مظاہرہ کرے گا اس کا اتنا ہی نقصان ہوگا، تو خدائی قوانین بدل تو نہیں سکتے۔ زرداری صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل وغیرہ ہو رہی ہے؟ سنے ہیں کچھ پیچھے پیچھے بات ہو رہی ہے بیک چینلز میں، ان کے ڈیل تو کیسز کو میں نہیں منتقل کہہ کیا سکتا جائے؟ لیکن کچھ، ڈیل تو میں نہیں کہہ سکتا مگر کچھ انڈرسٹینڈنگ تو لگتی ہے، لیکن ان کو کیسز ان کے بلتستان کراچی میں منتقل کر دیں گے؟ کہاں منتقل کر دیں گے؟ کراچی میں؟ ممکن ہے کر دیں، کو تھوڑی بہت رعایت دے سکتے ہیں، وہ اسٹریٹجی کے لیے یہ تو کیا ہی جا سکتا ہے، دیکھو دین بیبرس جو ہے وہ گریٹسٹ فال کنکررز بعد لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ تاریخ کی 10 بڑی جنگوں میں سے 2 اس نے جیتی ہیں، تو اس نے رومیوں کو نیوٹرلائز کیا تھا نا، ہاں۔ اس نے جب وہ لڑ رہا تھا تاتاریوں سے تو اس نے رومیوں کو نیوٹرلائز کیا تھا نا،
تو یہ بھائی حکمت عملی کے تحت اگر تو نیک نیتی سے کرتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر مقدمات واپس لیتے ہیں میرا خیال ہے واپس تو نہیں لیں گے، بہرحال کچھ نہ کچھ نرمی ان کے ساتھ تو کریں گے، اس لیے کہ ویسے پیپلز پارٹی وہ نہیں کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کو سمجھ آ گئی ہے، وہ یہ نہیں کر رہی جو نواز شریف صاحب کر رہے ہیں، بھارت نوازی سادہ ترین الفاظ میں، ہاں ہاں حالانکہ زرداری سے زیادہ خطرہ تھا، لیکن زرداری ایک تو بیمار بہت ہے، اس نے شکایت بھی بڑی کی کہ یہ بات ہارون رشید نے لکھ دی، وہ پروفیسر صاحب سے جب ملنے کے لیے آیا تھا تو 2 ہاتھوں سے تیسری اٹمپٹ کے بعد وہ پہلی اٹھا سکا چائے کی، تو انہوں نے اس سے پوچھا آپ کی کتنی ہے، اس نے کہا 64 برس تھی، انہوں نے کہا لوگوں نے آپ سے زیادہ روپیہ کمایا ہے دنیا میں مگر ہنس کھیل رہے ہیں، آپ نے اپنے ساتھ کیا کیا؟ یہ ذرا ہارون صاحب ذرا ریپیٹ کیجیے گا، آپ کی آواز فریز ہو گئی تھی پلیز. وہ زرداری صاحب ملنے گئے نا پروفیسر احمد رفیق اختر سے صاحب جی سے، تو جی جی. مجھے کسی نے بتایا کہ وہ 2 دفعہ کوشش کی تو دونوں ہاتھوں سے پیالی نہیں اٹھا سکے، تیسری بات واضح ہے، اور جب ان کا انٹرویو کرنے کے لیے اخبار میں جاتے ہیں تو شرط لگائی جاتی ہے کہ ان کو بیٹھتے اور اٹھتے ہوئے نہیں دکھائیں گے، جب وہ بیمار بھی ہیں نا، لیکن ہاں بیماری اپنی جگہ، وہ غالب نے کیا کہا تھا کہ گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، آنکھوں میں تو دم ہے. رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے، ہیں؟ اقتدار کی ساگر و حوث مینا ایسی تو رہتا ہی ظالمانہ آگے. چیز ہے، ہاں غلام مر رہا تھا، بات ہوں، اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، ہاں لیکن حکومت چھوڑنے کے لیے ہاں ہاں. اچھا ہارون صاحب، یہ جو ابھی کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ بلین ٹری جو سونامی کی بڑی باتیں ہم سن رہے تھے اس کا ذرا آڈٹ ہونے جا رہا ہے، تو کچھ نکلے گا اس میں سے یا واقعتاً کچھ آن گراؤنڈ کام بھی ہوا ہے؟ میرا ذاتی خیال تو یہ چیف جسٹس صاحب کو اس طرح کے ریمارکس نہیں دینے چاہیے، جائزہ نہیں لے گی، اس کا حق کس کا ہے؟ میں پختونخوا کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہاں درخت لگے، پشاور شہر میں نہیں لگے ہوں گے، انہوں نے کہا پشاور شہر میں نظر نہیں آ رہا ہے، پشاور شہر میں نہیں لگے ہوں گے مگر باقی تو لگے ہیں، ساری دنیا اس کو مانتی ہے، مگر یہ جو کمپین ہے نا اس میں ایک بنیادی غلطی ہے ان کی، اس طرح کام بھی نہیں ہوا، افراتفری رہی، پہلا سال تو وہ پیسے ہی مانگنے میں بیت گیا، اور اس میں میڈیا کو نہیں انوالو کر رہے، وہ پختونخوا نسبتاً چھوٹا علاقہ تھا، وہاں زمینیں بھی زیادہ تھی سرکاری، اور وہاں ہاں کچھ جی. لوگ بھی اچھے مل گئے، وہ سیکٹری بھی اچھا تھا جنگلات کا، بڑا پرجوش آدمی تھا، وزیر بھی اچھا تھا، یہاں میڈیا کو انوالو کیے بغیر یہ نہیں ہوگا، اب میڈیا کے بارے میں اب یہ جو مغالطے ہوتے ہیں نا حکمرانوں کے، یہ انہیں بہت تباہ کرتے ہیں، میڈیا کے بارے میں عمران خان صاحب کا یہ خیال ہے کہ اخبار نویس بلیک میلر ہوتے ہیں، یہاں اس کا ایک کلپ موجود ہے، وہ آج کل کبھی کسی نے دکھایا نہیں، تو میڈیا اگر رگڑا لگا لیں، اس سے فارغ ہو جائیں، تو میڈیا کی سپورٹ کے بغیر ٹی وی چینل اور اخبارات اگر اس کو سپورٹ کریں، وہ کرنا چاہیے، ظاہر ہے کون نہیں سپورٹ کرے گا، وہ اشتہارات کم دیں اور ان سے رضاکارانہ مدد زیادہ طلب کریں، میڈیا کو بھی زندہ رہنا ہے، پی آئی پہ 50 ارب روپے سالانہ ضائع کرتے ہیں، ریل ہاں پہ کرتے ہیں، ریل پہ تو چلیے مجبوری ہے، تو غریب لوگ ہاں کہاں سفر کریں، پی آئی کی کیا مجبوری ہے، ابھی اس کو بیچو، اسے جان چھڑاؤ، ہاں لیکن میڈیا کے لیے 2-4 ارب روپے کے اشتہارات نہیں ہے بھائی، اس کو بتدریج کم کریں، کم تو کریں، برائب تو نہیں کرنا چاہیے میڈیا کو، ایک برائب کیا ہوا میڈیا کیا میڈیا ہوتا ہے، ہاں وہ ملک کو مغالطے میں، قوم کو مغالطے میں ہی رکھے گا نا، جھوٹ ہی بولے گا نا، مگر اس کو بتدریج کم کرتے، لیکن میرا یہ خیال ہے کچھ کام ہوا ہے، کچھ طریقے سے نہیں ہوا، عدالت تحقیقات کرے گی، پتہ چلے جگہ پختونخوا میں درخت لگے ہیں، بالکل ساری دنیا کہے کہ نہیں لگے، میں مانتا ہوں کہ لگے ہیں، اس لیے کہ تمام انٹرنیشنل ادارے تسلیم کرتے ہیں، بون چیلنج والے تسلیم کرتے ہیں، اس کی تصویریں موجود ہیں، اور بہت سے لوگوں نے ان کو دیکھا ہے، اب وہ 1 کروڑ 1 ارب درخت گنے تو نہیں نہ جا سکتے، سراج ہاں. الحق صاحب کہتے ہیں بھائی دکھائیں، تو ان کو چاہیے کسی کو کہ سراج الحق صاحب کو لے جائے، 2 سال وہ درخت وہ گنتے رہے، 2 سال 3 سال میں گنتے پوری ہو جائے گی، اچھا، یہ جو بی آر ٹی ہے ہارون صاحب، اس میں بھی 3.25 ارب کی بے قاعدگیاں آ گئی ہیں، تو یہ کیا ہو کیا رہا ہے وہاں پر؟ اس میں تو بے قاعدگی ہے، اس میں بے قاعدگی سے ڈیزائن میں بھی خرابی ہے، بے قاعدگی بھی ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو خٹک کا وہ احتساب کر سکتے ہیں، نہ خسرو بختیار کا کر سکتے ہیں، وہ ایک صحابی رسول تھے، تو ان سے کوئی بڑی خطا سرزد ہوئی
تو انہوں نے کہا کہ میری یہ خدمات ہیں، جناب عمر بن خطاب سے کہا یہ خدمات ہیں، یہ خدمات ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے گواہ نہیں ملے، حضرت عمر نے کہا ورنہ آپ کے سوال کا میں جواب دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے تم سزا دینا چاہتے ہو، مجھے گواہ نہیں ملے ورنہ میں آپ کو بتاتا۔ دیکھیے قانون نافذ ہوتا ہے طاقتوروں کا پہلے، یہ عمران خان صاحب یہ فکرہ ہزاروں مرتبہ دہرا چکے۔ اب خسرو بختیار کے لیے وہ جواز پیش کرتے ہیں کہ ان کے بھائی کا ہے، وہ بھائی کا کیا، 125 ایکڑ ان کی زمین ہے، 4-5 بہن بھائی، 3 بھائی ہیں، والدین ہیں، وہ ہیں 250۔ جس آدمی نے انویسٹیگیشن کی ہے، ہی himself told me کہ 250 ارب کے اثاثے ہیں۔ بیرون ملک کے دورے اتنے زیادہ ہیں کہ ہر ہفتے تقریباً ایک دورہ ہے، 3 شوگر ملے ہیں۔ اس سے تو نہیں پوچھتے بی آئی ٹی میں گڑبڑ ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں، ڈیزائن ہی غلط ہے، بہت تیزی سے بنانے کی کوشش کی، مکانہ بات ہے بھائی آپ کیا ایکسپیرینس نہیں ہے۔ وہ پوٹواری کی ضرب المثل ہے کہ بے چین آدمی 3 دفعہ غسل خانے جاتا ہے، جلد باز ہے۔ اب اس کو ٹھیک کرتے ہیں، ٹھیک ہی کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے ہارون صاحب۔ ہمارا ایک جو اگلا شو ہے نا، وہ میں آپ کو پہلے سے بتا دوں کہ وہ ہم نے کرنا ہے سکوت ڈھاکہ کے حوالے سے، کیونکہ دن وہی آ رہے ہیں اور میرا دل جس طرح آج بابری مسجد کے حوالے سے بہت دکھا ہوا ہے، اسی طرح وہ سکوت ڈھاکہ کے حوالے سے ہر سال بڑی عجیب سی کیفیت میں ہوتا ہے، اور آپ تو ماشاءاللہ ویسے بھی اس کے اوپر بہت بس اس لکھتے کو رہے ایک ہیں۔ شعر سن لیں، جیسے جی ہی آپ نے کہا تو میر کا ایک شعر یاد آیا، آسودگی سوختہ جانا ہے کہر میر، آسودگی سوختہ جانا ہے کہر میر، دامن کو ٹک ہلا کہ بجھی ہے دلوں کی آگ۔ اس کو یاد ہے کہ ہم نے کیا حماقتیں کی تھی، وہ آخری صحیح بات، وقت میں بھی بچایا جا سکتا تھا۔ میں آپ کو کچھ بتاؤں گا، کچھ چیزیں میں نے اس پہ پچھلے دنوں بھی پڑھی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ ہارون صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو فار ویری مچ فار یور ٹائم، خاص طور پہ رات گئے آپ کا اتنا ٹائم دینا میرے لیے بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے اور خوشی کی بات ہے۔ بس کیا میں آپ کا کریں، بہت اب بہت وعدہ بھی تو مشکور ہوں، پورا کرنا ہے، دوستی بھی اور دوسری نبھانی ہے، کیا کریں۔ شب بیداری بھی ہو جاتی ہے چلے اسی بہانے۔ اور رات کو تو میں جاگتا ہی ہوں، مگر اس وقت تھکا ہوا ہوتا ہوں تھوڑا سا، اب نہیں پتہ نہیں بڑی بات، گفتگو کیسی ہوتی ہے، لیکن آپ کے بس یہ ساتھ گفتگو میں ریلیکس رہتا ہوں، مجھے کوئی وہ نہیں ہوتی، ہم لوگ تو پریشانی نہیں بیسیکلی گفتگو نہیں، ہم لوگ گپ شپ کرتے ہیں، آپ سے کچھ سیکھنے کی ہوتی۔ کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، نہیں بہت سب ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، اس میں کیا ہے۔ بڑی نوازش، بہت آخر میں شکریہ، دعا، میری عزت بہت کے لیے کافی ہے کہ میں مہربانی۔ تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے، تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ سپردم بتمائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا۔ مجھے اسراق ثنا کو محترم ہارون رشید صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے، جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔